अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियेकार अली रज़ा अलवी साहब और मज़हर बरलास साहब। तो अपना इंट्रो स्टार्ट करने से पहले मज़हर बरलास साहब का ख़ुसूसी पैगाम लेते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी बरलास साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF का मुआहिदा इसी माह होगा, घबराने की कोई बात नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का सिर्फ एक ही काम था कि अपोजिशन को दीवार से लगाना। इसके साथ चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि 9 मई की चाल उल्टी पड़ गई। जिनको झुकाने निकला था आज यूट्यूब पर बैठकर रोजाना उनसे मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। इसके साथ बात करेंगे, अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि उन्हें मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते और कहते हैं कौमी असम्बली की मुद्दत में 6 माह की तोसी हो सकती है। अगर उनसे राब्ता किया गया तो वो तोसी की हमायत करेंगे। इसके साथ नाज़रीन आपको बताएंगे कि चेयरमैन PTI को एक और नैब की इंक्वायरी का सामना करना पड़ गया है। ये मामला है क्या, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि PIA-1 और PIA-2 फार्मूला है क्या। उसके साथ जो हुकूमत की सब बेगतों की पॉलिसी है वो क्या रंग लाएगी। और इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ की स्टोरी का फॉलोअप भी आपको बताएंगे कि नए MD GHPL की तैनाती के अंदर पेट्रोलियम डिवीज़न का हैरान कुन किरदार सामने आ गया है। और उसके साथ गुज़श्ता हफ्ते आज़रबाईजान की कंपनी से LNG खरीदारी की समरी ECC से मंजूर क्यों ना हो सकी। तो इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने आज दोबारा कौम को कुछ उम्मीद भी दिलाई। रूस से खाम तेल पहुंचा, उसको उन्होंने क्रेडिट भी लिया, लेकिन उसके साथ साथ उनका कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म का एक ही काम था कि अपोजिशन को दीवार से लगा कर रखना। बरलास साहब, आपसे जानना चाहूँगा, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब हालात बेहतर हो गए हैं, रशिया से खाम तेल आ गया है, अब हम बेहतरी का सफ़र शुरू कर रहे हैं और गुज़श्ता दवार के अंदर सिर्फ डिस्ट्रक्शन हुई और अब हम बेहतरी की जानिब सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि नई सियासी जमात भी कायम हो चुकी, इलेक्शन की तरफ मामला जाने चाहिए लेकिन वो लगता नहीं है कि उस तरफ जाएंगे, लेकिन अब हम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं, मौशी तरक्की या मौशी पहिया दोबारा अब चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में? भट्टी साहब, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो मईशत के हवाले से है और एक सियासत के हवाले से। जी, माशी सूरत हाल तो ये है कि ये तिफल तसल्लियाँ हैं, जितनी भी वज़ीर-ए-आज़म साहब दें या इसहाक डार साहब दें, सही। आपके यहाँ जो कंटेनर खड़े हैं वो $4 अरब चाहिए जी, और $4 अरब अगर आप देते हैं तो आपके ख़जाने में कुछ नहीं बचता। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहीं ये बात भी की है कि अगर IMF ने से कुछ ना मिला तो फिर मेरी तकरीर का इंतज़ार करना। तो वो यही करेंगे कि बस जी। भला साहब, ये किसी पॉलिटिकल सर्कल में बात की है, किसी और लेवल पर बात हुई? बस कहीं ना कहीं बात की है और ये बात सामने आई है, बहुत से जगहों पे ये सामने आई है बात। और अगर ऐसी मुमकिन तकरीर हो जाए तो क्या मुमकिन तौर पे वो कह सकते हैं? तो बड़ा सरप्राइज होगा। मुमकिन तौर पर वो यही कह सकते हैं कि जनाब ये हम हो गए नाकाम जी, तो अब हम जा रहे हैं। अब ये जो बजट तो इन्होंने अनाउंस कर दिया जी, अब मुल्क की ख़जाने में इतना पैसा है नहीं, दोस्त भी पैसा नहीं दे रहे। दोस्त तो देखिए IMF वाले जो हैं वो सर्टिफिकेट देंगे तो दोस्त ममालिक आगे बढ़ेंगे। ये अजीब एक चक्कर है, उसके बगैर नहीं बढ़ेंगे दोस्त दुनिया में। ये देखिए, ये बात बहुत अरसा पहले मैं कहता हूँ कि वो जो मिफ्ता साहब थे जी, उन्होंने IMF को राज़ी कर लिया हुआ था और IMF को अगले प्रोग्राम के लिए भी राज़ी कर लिया था और एक और प्रोग्राम कंप्लीट करने का भी। तो मिफ्ता साहब की जो सारी मेहनत थी उस पर डार साहब ने आके पानी फेरा। अब डार साहब जो हैं उन्हें IMF वाले प्रोग्राम देने के लिए तैयार नहीं है और अगर अगले 2 महीने ये काम नहीं होता जी, तो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। लेकिन प्लान B भी तो तैयार है ना, वो कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, हम वो प्लान B यही है कि हम छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, प्लान B ये है, अगले भुगते। ये तो बड़ा खतरनाक और प्लान ये है आने वालों के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। अब आ जाइए जी इलेक्शन पे। जी, अब ये मुख्तलिफ डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो मरियम नवाज साहबा की मीटिंग हुई है अपने चचा से। जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से। ठीक है।
ایک کور جو ان کی کمیٹی ہے ان کی میٹنگ ہوئی ہے میاں نواز شریف سے وایا زوم. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے بڑے خدشات ظاہر کیے ہیں، خاص طور پر آصف علی زرداری کے حوالے سے اور نئی پارٹی کے حوالے سے بھی. آج کل زرداری صاحب بہت بڑے بڑے مطالبات کر رہے ہیں گورنمنٹ سے تقرریوں کے حوالے سے بالخصوص. جی ہاں، اور وہ ڈٹ بھی گئے ہیں اس پہ. وہ ظاہر ہے ان کے کلاس فیلو ہیں، وہ ڈٹیں گے اس پہ. اب گزارش یہ ہے کہ اس میٹنگ میں یہ ایک بات تو ان کی طے پائی کہ ہم کسی سے ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب جب بولتے ہیں تو وہ وہی چورن ہوتا ہے جو میاں نواز شریف ان کو دیتے ہیں. جی بالکل. وہ انہی کے نمائندے ہیں، ظاہر ہے، دوسرے گروپ کے نہیں. انہوں نے ایک یہ کہا کہ ایک تو ہم کسی سے ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. بالکل بڑی کریٹیکل سٹیٹمنٹ ان کے سامنے. جی اب یہ جو آصف علی زرداری لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجاب پہ ان کی نظر ہے، اور 21 جون کو وہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ ہے، اس پہ جلسہ بھی کر رہے ہیں. جلسہ کامیاب ہو نہ ہو، آج ویسے شجاع آباد میں ایک جلسہ ہوا ہے جس کے لیے پرسوں ملتان کے جو فیکٹریوں کے مالکان تھے انہیں کہا گیا کہ ہمیں بندے چاہیے، اپنے ورکرز بھیجیں. تو یہ باتیں ظاہر ہے سامنے تو نہیں آتی، مبینہ طور پر ہی، ہم بھی مبینہ طور پر ہی کہہ سکتے ہیں، چونکہ جو کوئی فیکٹری مالک اگر بات بتاتا ہے تو اس کا نام اگر جائے گا تو حکومتوں کے پاس بہت ہتھ کنڈے ہوتے ہیں تنگ کرنے کے لیے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر مختلف فیکٹریوں کے مالکان سے یہ کہا گیا کہ جناب مہربانی فرمائے تو بندے بھجوا دیں. صحیح. اب جو نئی پارٹی ہے اس کی صورتحال یہ دیکھیں کہ وہاں جانے والے سب لوگ پریشان ہیں، اور ان کے بھی ایک کور ممبر طاہر رندھاوا جی وہ انہیں چھوڑ گئے ہیں. اور یہ وہ طاہر رندھاوا ہے جو جہانگیر ترین کی پارٹی کے پہلے 4-5 لوگوں میں شامل ہے. بالکل صحیح. اب یہ وہی طاہر رندھاوا ہے. میں یاد کروا دوں کہ جنہیں مریم نواز گئی تھی لیا میں، تو لیا کو تحصیل کا درجہ دینے کی بات انہوں نے کی تھی کہ لالا جی آپ پریشان نہ ہوں، ہم لیا کو تحصیل بنا دیں گے. اب جو اس پارٹی کے والی وارث ہیں جہانگیر ترین صاحب، وہ چلے گئے ہیں 2 ہفتے کے لیے لندن. جی اب اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنے سیریس ہیں یا انہیں عوام سے کیا رسپانس ملا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ لندن میں کیا معاملہ طے کر کے آتے ہیں. علی صاحب کو اس میں شریک کرتے ہیں. علی صاحب اس حوالے سے بھی آپ سے کامنٹ لیں گے. شہباز شریف صاحب نے جو کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بات ضرور کیجیے گا. لیکن جو مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو پاکستان ٹیک آف کرے گا، تو کیا نواز شریف کی وطن واپسی سے مسلم لیگ نون ایز اے پارٹی اس کو ایک بوسٹ ملے گا، یا جو سچویشن اب وہ اویل کر چکے ہیں اسی کے اوپر رہیں گے، اور اکنامیکلی بوسٹ بھی مل سکتا ہے نواز شریف کے آنے سے؟ یہ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں نواز شریف کی واپسی کو؟ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر نواز شریف یہاں خود موجود ہوتے تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی. نواز شریف صاحب اگر معاشی یا سیاسی لحاظ سے؟ فی الحال سیاسی کی بات کرتے ہیں، معاشی کی بات دوسرے مرحلے میں کرتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوتے یا لاہور میں ہوتے تو زرداری صاحب جو لوگوں کے گلے میں پیپلز پارٹی کے وہ دوپٹے یا شالز یا چادریں یا مفلر جو بھی کہتے ہیں ڈال رہے ہیں، تو وہ آپ کو نواز شریف صاحب ڈالتے ہوئے نظر آتے. یہ نواز شریف صاحب کے نہ ہونے کا بہرحال مسلم لیگ نون کو کافی نقصان ہے پاکستان میں، خاص طور پر پنجاب میں. اور ایڈوانٹیج زرداری صاحب لے اور ایڈوانٹیج جو ہے وہ زرداری صاحب لے گئے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب ایک سمجھدار اور ایک وہ جہاں دیدہ سیاستدان ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کس وقت کیا کرنا ہے اور کس ٹائم کیا نہیں کرنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، سیاست میں ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. ہاں کب خاموش رہنا ہے، کب آگے بڑھ کے وار کرنا ہے، کب چھکا لگانا ہے، کب چوکا لگانا ہے، وہ سارے سب معاملات کو سمجھتے ہیں. تو یہ نواز شریف صاحب کا آنے کے حوالے سے اگر فضا باہر برقرار ہو جاتی ہے، جو کس طرح کی کوریٹس وغیرہ ہو گئی دائر کی گئی ہیں اور نظر ثانی کی اپیلیں جہاں آپ کو پتہ کی گئی ہیں، تو اگر اس میں ان کو کوئی انسینٹیو مل جاتا ہے عدالتوں کی طرف سے تو پھر یقیناً نواز شریف صاحب آئیں گے. اور اگر نواز شریف صاحب آ گئے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن اگر تاخیر سے آئے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنی یہ توقع کر رہے ہیں، کیونکہ وہی بات ٹائمنگ کی کہ ٹائم کافی لیٹ ہو جائے گا. اسی لیے آج جاوید لطیف سے بیان دلوایا گیا ہے
کہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے کسی نواز شریف صاحب سے براہ راست لندن میں ملاقات کر کے آنے والے کسی شخص نے بتایا, اچھا ہاں جی, کہ یہ اس وعدے کے ساتھ کہ اس کا نام کوٹ نہ کیا جائے, کہا کہ نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے اب اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں. یہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے, صحیح, جو آج جاوید لطیف نے بات کی ہے. اور مجھے اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. مجھے اس بات کا حساب دیا جائے کہ ماضی کی جو ٹرائیکا تھی 3 لوگوں کی, ان لوگوں نے جو میری کردار کشی کی, اور اس کے علاوہ پاکستان معاشی طور پر ایک ٹھیک ڈگر پہ جا رہا تھا, اس کو خراب کیا. ہم ٹھیک ٹریک پہ جا رہے تھے, ترقیاتی منصوبے ہو رہے تھے, معیشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی تھی. کہتے ہیں کہ پاکستان کو 2016 کی سطح پر لے کے جی, اسی لیے تو ہم وہاں ٹھیک. لیکن علی صاحب یہ ضرور جانوں گا, نواز شریف کہتے ہیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے, دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب میں چاہوں گا. تو پھر نواز شریف لگتے ہیں کچھ سائیڈ لائن ہو رہے ہیں, زرداری صاحب ایکسل کر رہے ہیں, تو پھر آنے والے دنوں میں سکہ کیا زرداری صاحب کا چلے گا؟ زرداری صاحب گین کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو تھوڑا سا بھی سیاسی بصیرت رکھنے والا کوئی بھی سیاسی طالب علم یہ اب سوچ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس پورے کھیل میں زرداری صاحب نے بہت گین کیا ہے. زرداری صاحب پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ لے جائیں گے. زرداری صاحب جو ہیں وہ آلریڈی ان کا بیٹا اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو, وہ ایک لیڈر کے طور پر اس نے ایمرج کیا ہے. لیڈر تو انہوں نے بنا لیا تھا پیپلز پارٹی کا, فارن منسٹر کے طور پہ ایمرج کیا ہے, اور پوری دنیا میں ان کی ایک شناخت ہو گئی ہے, ایک لابنگ ہو گئی ہے. چلے دیکھتے ہیں, اس وقت تو زرداری صاحب گین کر رہے ہیں. علی صاحب یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ PIA1 اور PIA2 فارمولہ کیا ہے. اس بریک کے اندر ہم ایک بریک کے بعد ہمیں خصوصی طور کے اوپر ہمیں رمضان لغاری صاحب صدر پیپلز یونٹی جوائن کریں گے, مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وفاقی حکومت ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے تیاری مکمل کر چکی ہے, تو دوسری جانب PIA کی نجکاری کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کی کیا منطق ہے, حکومت کیوں یہ کرنا چاہ رہی ہے, اس کے لیے کیا عالمی سطح کے اوپر جو مختلف ایسی پریکٹسز ہوئی ہیں, ایگزامپل دی گئی ہیں, وہ جاننے کے لیے پہلے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا یہ شارٹ سنتے ہیں, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے رمضان لغاری صاحب جو کہ صدر پیپلز یونٹی ہیں کہ معاملہ ہے کیا. جی, ہیتھرو از آؤٹ سورس آپ کے موسٹ آف دی ایئرپورٹس, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ 12 کنٹریز ہیں اس وقت انٹرسٹڈ, 12 کنٹریز سے کمپنیز جو کہ اس پروسیس میں حصہ لینا چاہتی ہیں. جی ناظرین, آپ نے یہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا شارٹ سنا, انہوں نے 18 ممالک کی ایگزامپل دی. ہم بات کر لیں تو اس معاملے کے اندر رمضان لغاری صاحب نے ہمیں جوائن کیے ہیں, آپ صدر پیپلز یونٹی ہیں PIA کے. لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وفاقی حکومت اس وقت پاکستان کے جو بڑے 3 ایئرپورٹس ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنے کی تیاری شروع کر چکی ہے. اگرچہ کہ یہ اقدام گزشتہ دور حکومت میں شروع ہوا لیکن ایگزیکیوٹ نہ ہو سکا, لیکن اب لگتا ہے کہ یہ لازمی ہونا ہے, تقریباً معاملات طے پا چکے ہیں. اس کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ PIA کی نجکاری کے اوپر بھی حکومت نے نظریں جما لی ہیں. پیپلز یونٹی اس معاملے کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے, اور آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی آنے والے دنوں میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بھائی, سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کی کوشش کی. اچھا سر, یہ جو خواہش ہے اپنا اسحاق ڈار صاحب کی, یہ 2016 میں PIA کے اندر یہ PIA1 اور 2 کا فارمولہ لائے تھے, جس پہ PIA کے امپلائیز نے اس کو مسترد کیا, جس پہ ہمارے 2 لوگوں کو شہید کر دیا گیا, ہمارے اوپر FIR درج کرائی گئی, لیکن الحمدللہ ہم نے PIA کو بچا لیا. ابھی اس دن سعد رفیق صاحب کا ایک میڈیا کے سامنے ایک بیان آیا کہ ہم PIA2 اور PIA1, دیکھیں سر, اپنی جو ناکامی ہے وہ اٹھا کے PIA کے سر پہ ڈال دینا یہ صریحاً ناانصافی ہے. ایویشن منسٹر صاحب کو 1 سال ہو گیا ہے PIA کا چارج سنبھالتے ہوئے. مجھے وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے PIA کے لیے جو اپنی کارکردگی ہے وہ 1 سال میں کیا کیا ہے. ایاسا میں ہمارے یورپی یونین نے ہماری فلائٹس پہ بین کیا ہوا ہے. UK جو ہمارا 35% ریونیو کا سبب تھا وہ بین ہوا ہے. غلام سرور کے بیان کے بعد ہمارے اوپر وہ ڈینٹ پڑا جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ ایویشن منسٹری کیا کر رہی ہے. ورجن اٹلانٹک کو اجازت ہے پاکستان میں آنے کی, برٹش ایئر ویز کو اجازت ہے پاکستان میں آنے کی, لیکن PIA UK نہیں جا سکتی. ہم جو ہے نا پتہ چلا تھا انٹرنیشنل آڈٹ مکمل ہو چکے اور لاسٹ اسیسمنٹ کے بعد اجازت مل جائے گی.
کوئی ابھی بریک تھرو نہیں ہوا. لیکن دیکھیں سر، 1 سال ہو گیا ہے. دیکھیں ہمارا جو روٹس ہیں وہ انہوں نے وہ بند کرنے کی دھمکی دے دی. بیسیکلی ہمارے روٹس پہ نظر ہے. یو کے نے ہمیں لکھا کہ جی اگر آپ نے اس پہ آپ کا فلائٹس نہیں چلی تو آپ کے روٹ جو ہیں وہ کینسل کیے جائیں گے. یہ نور خان کی بڑی محنت کی وجہ سے یہ روٹس ہمیں ملے تھے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں ترکش کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا کہ ہمارے اس روٹس پہ ترکش کو چلانا پڑا. ادروائز ہمارا یہ جو ہے اپنا روٹس وہ ختم ہو جاتے. دیکھیں منسٹر نے ایک ملاقات نہیں کی، اس کے ایمبیسیڈر کو نہیں بلایا گیا، پرائم منسٹر بات نہیں کی. ہم ایک نیشنل فلیگ کیریئر ایئر لائن ہے، ہماری فلائٹ کو وہاں پہ جانا چاہیے. جو کام کرنے والا ہے یہ وہ لوگ کرتے نہیں ہیں. جو مجھے بتائیں کہ پی آئی اے کے اندر انہوں نے ابھی ایک ایڈہاک پہ سی او بٹھایا ہوا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ بیچارہ ڈیلی ویجز سی او ہے، جس کو یہ پتا نہیں کہ میں صبح آ رہا ہوں کہ شام کو ایز اے سی او گھر جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. وہ کیا پالیسی دے گا؟ عمران خان کی بٹھائی ہوئی مینجمنٹ تو ابھی تک مستقل سی او کے پروسیس مکمل ہو گیا تھا، شارٹ لسٹ ہو گئے تھے، سنا تھا سمری بھی چلی گئی ہے، تو پروسیس اب تک کیوں مکمل نہیں ہو سکا؟ دیکھیں سر، یہ پروسیس میں نے تو مکمل نہیں کرنا. یہ تو ایویشن منسٹر ان کی ناکامی اور نااہلی قرار دے دیں کہ ایک پی آئی اے کو اگر وہ ایک سی او نہیں دے سکتے تو پی آئی اے چلے گی کیسے؟ پی آئی اے کے اندر یہ ہر بار ان کا یہ رونا ہوتا ہے کہ پی آئی اے کے اندر اوور امپلائمنٹ ہے. ابھی دیکھیں جی انہوں نے والنٹری سیپریشن اسکیم کے تحت 1900 جو ہے نا اپنا ورکر نکال کے باہر پھینکا. اپنا سہیل بھائی جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہی مینجمنٹ سپریم کورٹ کے دروازے پہ ماتھا ٹیکنے گئی ہے کہ ہمیں نئے بندے رکھنے کی اجازت دی جائے. اپنے جو مایا ناز کپتان تھے ان کو وی ایس ایس کے تھرو نکال دیا. اب مندو کھیل کمیٹی کا یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ اگر وہ پیسے اور ایک ہیراسمنٹ کے تحت ان کو اچھا نکالا لگاری گیا. صاحب ہمیں یہ کیٹیگوریکلی بتا دیں، پی آئی کی نجکاری لگتا ہے کہ آپ پیپل یونٹی تو کبھی اس کو لگتا ہے کہ حمایت نہیں کرے گی، ماضی میں بھی آپ مخالفت کرتے رہے. پیپلز پارٹی اس کی پی آئی کی نجکاری اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ ہے، کیا اس کے اوپر بھی آپ کا کوئی رول ہے؟ اس تجویز کے ساتھ آپ متفق ہیں یا اس کی بھی مخالفت کریں گے؟ دیکھیں ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. ایویشن کے اندر بھی ایک یونین ہے، وہ اس کو مسترد کر رہی ہے. وہاں پہ بھی بددیانتی سے کام لیا جا رہا ہے. دیکھیں ہم اپنے ادارے کی بات کریں گے اور الحمدللہ سر یہ میں آپ کو واضح پیغام دے دیتا ہوں، جب تک پیپلز یونٹی کا ایک ورکر بھی پی آئی اے کے اندر موجود ہے ہم دوبارہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں گے. ہم ان کا یہ جو خواب ہے پی آئی اے کو بیچنے کا، ایک قومی اثاثے کو بیچنے کا اور اونے پونے داموں پہ بیچنے کا، ان کو ہم بالکل اس کو پورا نہیں ہونے دیں گے. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، پی آئی اے پروفیٹیبل ہو سکتی ہے. لیکن لغاری صاحب ایک بڑا معاملہ ہے، حکومتی موقف ایک دو مرتبہ اس معاملے پہ سامنے آیا، جو ہمیں ملاقات کرتے ہیں، کویسچن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، پی آئی کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر اصلاحات کرنے کے اندر ان کا بڑا دباؤ ہے، ہم وہ انیشیٹو نہیں لے سکتے، لیکن پی آئی اے قومی خزانے کے اوپر بڑا بوجھ ہے اور اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو ایسا پی آئی اے کو خسارے سے پھر کیسے نکال سکتے ہیں اگر نجکاری نہیں کرنی تو؟ دیکھیں جی پی آئی اے کے اندر آپ فلیٹ بڑھائیں، پی آئی اے کے اندر آپ روٹس پہ کام کریں. دیکھیں اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ سرور خان نے یہ سازش ہے پی آئی اے کو بیچنے کی. دیکھیں پی آئی جب اپنا سرور خان تھا، رات کو عمران خان اور زلفی بخاری سے ملاقات کرنے کے بعد وہ آ کے اسمبلی کے اندر ایک بیان دے دیتا ہے کہ ہمارے پائلٹ جعلی ہیں، ہمارے جو انسٹیٹیوشن جعلی ہیں. اس کے بعد ہم پہ ایاسا پابندی لگا دیتی ہے، ہم پہ یو کے پابندی لگاتا ہے. اس کو آج تک کسی نے پکڑا؟ دیکھیں اتنا بڑا گینگ ڈال کے چلا گیا ہمیں، تو ہم کیسے کریں؟ دیکھیں ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں اپنی پالیسی خود بنانے دیا جا رہا ہے. دیکھیں آج تک پی آئی کو جو سی او نہیں دے سکے. اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، دیکھیں 7800 امپلائیز ہیں اس وقت پی آئی اے کے اندر. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ 2790 محنت کش ہیں پی آئی کے اندر، اور 5000 سے اوپر 5500 جو ہے نا جی ایم افسر ایم ڈی سارے انہوں نے بھرتی کی. صحیح ہے، بالکل لغاری صاحب یہی المیہ ہے کہ کام کرنے والے کم اور افسر زیادہ ہیں. ظاہر ہے کہ افسر آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے بھرتی ہو کے سفارشوں پہ. اچھا یہ بتائیں، یہ روز ویلٹ ہوٹل کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ اس وقت زلفی بخاری سنا کوئی اس کو بات چلی تھی، خرید رہے تھے یا آؤٹ سورس کر رہے تھے یا لیز پہ لے رہے تھے یا دے رہے تھے. ابھی یہ اس دور میں ہو گیا ہے، اس کی اندر کی کہانی کیا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ الوی صاحب یہ بھی مجھے یاد ہے کہ آپ کا ہی ایک پروگرام تھا جس پہ یہ لیدے ہوئی تھی. دیکھیں ابھی یہ جو روز ویل کا انہوں نے جو 3 سال کا جو لیز اپنا ایگریمنٹ کیا ہے، اس میں ابھی ہمارے خدشات اور ہمیں یہ اس پہ ہمارے شک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک بد نیتی شامل ہے. ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم پی آئی کے اندر سی بی اے سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں. ہم مینجمنٹ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو نیتاً اور اچھائی کرنے کے لیے معاہدہ کیا ہے تو معاہدے کی ہمیں کاپی دی جائے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ 3 سال کا معاہدہ ہے کا. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے سال ہم نے $200 $202 پہ ان کو دیا ہے، اگلا
$3 पे दिया है, उसके बाद $205 पे दिया है, कहीं ये तो आपने नहीं किया कि 5वें साल जो 30वें साल होटल उनका हो जाएगा। तो लगारी साहब मुआहिदा हो चुका, क्या मुआहिदे से पहले आपसे कोई मुशावरत नहीं की गई कोई यूनियन के साथ? मुशावरत नहीं सर, मुशावरत तो दूर की बात, मुशावरत मुआहिदा होने के बाद हमें कॉपी प्रोवाइड नहीं की जा रही। हमने रिटन उनको दिया है, हमने कि भाई हम स्टेक होल्डर है पीआईए के, हम शेयर्स रखते हैं पीआईए के अंदर, हमें मालूम होना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन वो हमें बताने को तैयार नहीं और ना मीडिया को वो मुआहिदा देने के लिए तैयार है। तो इस पे हमारे शदीद खदशात हैं कि इसके अंदर बिल्कुल सही बदनीयती पे ये जो है ना मुआहिदा है सर। बिल्कुल सही। लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने इस सिचुएशन को हाईलाइट किया जो इस वक्त पीआईए की निजकारी के हवाले से और रोज वैलेट होटल के हवाले से बिलखुसूस हमें सामना करना पड़ा है। बल्ला साहब आपसे जानना चाहूँगा, हुकूमत कहती है कि पीआईए कौमी खजाने पर बोझ है, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, निजकारी नागुज़ीर है, यूनियन मुखालफत करती है, पीपल्स पार्टी मुखालफत करती है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सालाना अरबों रुपये का खसारा है पीआईए का। भट्टी साहब इसमें 2-3 बातें हैं। एक ज़माना था पीआईए का डंका बजता था और ये बहुत से ममालिक के लोगों को हमारे लोगों ने ट्रेंड किया। जी बिल्कुल। बल्कि एशिया में सबसे पहचान का जहाज़ उतरा तो वो चीनी हाथ लगा लगा कर देख रहे थे कि ये इस तरह का भी जहाज़ हो सकता है। तो पीआईए की इतनी मतलब शानदार माजी रहा। जी बिल्कुल। फिर हमारे ये सियासतदान कहते हैं कि हम उन पे तनकीद करते हैं, इनके हवाले जब हुए तो ये नाहल भर्ती कर लेते हैं, नकम्मे लोगों को भर्ती करते हैं और ओवर स्टाफिंग हो जाती है। अब हल क्या है बल्ला साहब? निजकारी या इसको कौमी मलकियत में रखा जाए? कौमी मलकियत में रखे और नाहली अपनी तस्लीम करे ना। ये जो देखिए रूज वैलेट होटल है, मैं वहाँ ठहरा हूँ, मैनहट्टन में है, बहुत शानदार जगह पे है, बहुत बड़ा होटल है। तो भाई आप क्यों उसको लीज पे देना चाहते हैं, क्यों बेचना चाहते हैं? इसी तरह एविएशन का जो है ना, पिछला दौर हो या मौजूदा दौर हो, एक तो हमारे बिल्कुल सही इक़्तिदार बांटते वक्त ये नहीं देखते कि इस बंदे को एविएशन का पता भी है या नहीं है। बिल्कुल सही। एक ज़माने में ये हालत थी कि कराची एयरपोर्ट पर हर 2-4 मिनट बाद जहाज़ उतरता था, रीफ्यूलिंग के लिए कराची एयरपोर्ट इस्तेमाल होता था। फिर हमने क्या किया, वहाँ हमारी नाकामी हुई तो इस्तांबुल एयरपोर्ट चलना शुरू हो गया, दुबई एयरपोर्ट चलना शुरू हो गया। तो हमें अपनी नाकामियों का इतराफ़ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बल्ला साहब ठीक कह रहे हैं, हमें नाकामियों का इतराफ़ करना चाहिए। सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ, मेरिट की खिलाफ वर्जी और अकरबा परवरी के नतीजे में पीआई इस हाल तक पहुंचा। लेकिन अब पीआई के खसारे से निकालने के लिए या तो को मौसर प्लान आना चाहिए या एटलीस्ट जो अरबों रुपए का खसारा है कौमी खजाना इसको मजीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता, तो कोई बेहतर पॉलिसी यकीनी तौर पर सामने आनी चाहिए। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर अहम इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब पहले ही मुतहर्रिक है, उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस के अंदर इंक्वायरी का सिलसिला जारी है। अगरचे कि अभी तक वो नैब को दीगर केसेस के अंदर मुतमिन नहीं कर पाए, लेकिन एक और मामला जो नैब को एक शिकायत की सूरत में मौसूल हुआ था, नैब ने उसकी इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। ये मामला है क्या, आप सुनकर हैरान होंगे। गुज़श्ता साल जब जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई, तबाहकारियों के नतीजे में बेशुमार लोग, हज़ारों लोग बेघर हुए, उस मौके के ऊपर चेयरमैन पीटीआई ने एक टेलीथॉन कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब भी शरीक थे, उस वक्त के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास भी मौजूद थे। उस मौके के ऊपर 30 अगस्त को जो हतमी अनाउंसमेंट की गई थी 30 अगस्त 2022 को, उसमें बताया गया था कि हमने 5 अरब रुपए की रकम जमा की है, ये खतीर रकम है और सिंध और जनूबी पंजाब के अंदर जाके सैलाब से मुतासरा भाइयों की इमदाद की जाएगी। इस डोनेशन के अंदर सरदार तनवीर इलियास ने भी 30 मिलियन रुपए जमा करवाए थे, मरूफ बॉक्सर आमिर खान ने भी खतीर रकम जमा करवाई थी, दुनिया भर से पाकिस्तानियों ने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन की थी। लेकिन उसके बाद हैरान कुन तौर के ऊपर इस रकम को अभी तक कहाँ ये खर्च हुई, इसकी कोई तफसीलात ना सामने आई और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी सामने आई जहाँ पे पता चल सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से सैलाब मुतासिरीन की मदद की जा रही है। अब नैब ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, अगले मरले में एडवांस स्टेज पे ये मामला जा रहा है, इसमें उन्हें बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नोटिस हो सकता है और उन्हें सामने तफ्तीश किए जाने का इम्कान है। अलवी साहब आपसे जानना चाहूँगा, 30 अगस्त को अनाउंसमेंट हुई, 5 अरब जमा कर लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद ये रकम कहीं भी खर्च नहीं हो सकी
اور پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر خاموش ہے. اسلام متاثرین اپنی مدد کے آپ کے تحت اور رائٹ لیفٹ لوگوں نے کچھ مدد کی تو انہوں نے دوبارہ سے اپنی زندگی کو کچھ معمول پہ لانے میں کامیاب ہوئے. اگر ابھی بھی بہت سے وہاں مسائل ہیں, کہیں اس رقم کا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے وہ کہاں خرچ ہوئی, کہیں لوگوں کو کہیں ڈسٹریبیوٹ ہوا, کوئی چیک یا کوئی سامان دیا گیا ہو؟ نہیں, یقیناً حساب ہونا چاہیے. ایک سیلاب متاثرین کے نام پہ جو رقم اکٹھی ہوئی تھی اور کافی خطیر رقم, اس میں فارن فنڈنگ بھی بہت ایسی باہر سے لوگوں نے, پاکستانیوں نے جو ان کے چیئرمین پی ٹی آئی کے ماننے چاہنے والے تھے, انہوں نے بھی بہت سارا پیسہ بھیجا تھا. مبینہ طور پر اس وقت ایک بات کچھ لوگوں نے کی تھی وہ کچھ جو کہتے ہیں نا تندوری گپ کے طور پہ, کچھ ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ اس پیسے کو, کیونکہ عمران خان صاحب اقتدار سے ہٹ چکے تھے اور ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم میں تھیں جن کو سرکاری فنڈ سے پیسہ جاتا تھا اور بندے انہوں نے بھرتی کیے تھے خاص طور پر کے پی کے میں بھی اور یہاں وفاق میں بھی اور دیگر صوبوں میں, تو ان کو جو یہاں کچھ لوگ تھے اور باقی کچھ لوگوں کو اس سے مبینہ طور پر ادائیگیاں کی جاتی تھیں اس فنڈ سے, اس پیسے سے. اب خدا بہتر جانتا ہے یہ ایسا ہے یا نہیں, اس کے اوپر ظاہر نیب کو اس پہ تحقیق کرنا چاہیے. اب تک کے ریکارڈ کے مطابق کوئی ایسی مستند معلومات نہیں ہے کہ وہ رقم سیلاب زدگان پر خرچ ہوئی. بلال صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک اطلاعات کچھ روز سے سامنے آ رہی ہیں کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب جو کہ بڑا ایک وزیدار انسان بھی ہیں, کفایت شاری پر بھی یقین رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ 26 افراد پر مشتمل ان کا انہوں نے گروپ تشکیل دیا ہے جس کے وزارت خارجہ سے رابطہ ہوئے. وہ حج کرنے جانا چاہتے ہیں, حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں, جس میں ان کے دماد, پوتے, پوتیاں, نواسے بھی شامل ہیں. 26 افراد سرکاری خزانے کے اوپر, سرکاری خزانے کے خرچ کے اوپر حج کی ارادہ رکھتے ہیں. علوی صاحب کو اس کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ میں اس سوال سے پہلے, اس کا جواب بڑا مختصر ہے, اس سے پہلے میں وہ جو نیب والا سوال ہے نا, جی کچھ وقت میں مختصر کرتا ہوں جی. اس کے آپ جائزہ لیں گے 3 حوالوں سے. جی, پہلی بات کہ کیا وہ سرکاری پیسہ تھا, دوسری بات کہ اس میں فارن فنڈنگ نہیں ہے, وہ اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے بھجوائے ہیں, تیسری بات کہ کیا وہ نیب کے دائرہ اختیار میں آتا ہے کہ کسی این جی او کو یا کسی پارٹی کو یا کسی تنظیم کو وہ پوچھ سکے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس پیسے کا حساب کتاب ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے پاس پڑا ہوا ہے. بالکل, لیکن نیب کو اپنا دائرہ اختیار چیک کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جہاں تک علوی صاحب کے حج کا تعلق ہے, میں اس کے بالکل خلاف ہوں کہ سرکاری خزانے صحیح پہ حج نہیں کرنا چاہیے, اور خاص طور پر اتنے اہل و عیال کے ساتھ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ کی اچھی تجویز ہے, آپ کے اظہار رائے بھی اس کے اوپر آگے ہم امید کرتے ہیں کہ عارف علوی صاحب قومی خزانے پر بوجھ نہیں بنیں گے اور اس کے اوپر وہ نظر ثانی کر کے کوئی بہتر راستہ نکالیں گے. اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین, گزشتہ روز میں آپ کو بتایا تھا کہ ایم ڈی جی ایچ پی کی تعیناتی کا پروسیس شروع ہو چکا ہے اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی گئی ہیں وہ بڑی متنازع ہیں, اور کسی پروسیس شروع ہونے سے پہلے ہی کسی فرد کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے کسی ٹاپ لیول کے اوپر, اور اس کو لانے کے لیے ایج لمٹ 50 سال کی مقرر کی گئی, اور یہ بھی کہا گیا کہ فیمیل کو انکریج کیا جائے گا اگر اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. ہم نے مزید تحقیقات کی تو 2 ہم نے بڑی معلومات ملی. ایک لیٹر آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, 12 مئی کو لکھا گیا, پیٹرولیم ڈویژن کا اس کے اندر بڑا حیران کن رول سامنے آیا ہے. ڈپٹی سیکرٹری ہیں روشانہ فواد, انہوں نے 12 مئی کو جی ایچ پی ایل کے سیکرٹری کو خط لکھا جس میں انہوں نے 4 شرائط عائد کی, جس میں انہوں نے کہا کہ اس پوسٹ کے لیے جو عمر کی حد ہے اس کو مزید کم کرتے ہوئے 50 سال رکھیں, اور اس کے ساتھ جو ایکسپیرینس سے متعلق انہوں نے بات کی, فورن کوالیفیکیشن سے متعلق بات کی, اور کوئی فیمیل اگر اپلائی کرے تو اسے انکریج کیا جائے گا. یہ وہ لیٹر انہوں نے لکھا جو کہ اگرچہ کام بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تھا, لیکن اس لیٹر کی بیس کے اوپر یہ نئی شرائط سامنے ہے جس کی وجہ سے پوری مارکیٹ کے اندر بہت سے کویسچن ریز ہو رہے ہیں. اور اب تک جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام احمد شیار ہے, ویسے کو 30-35 سے زائد لوگوں نے اپلائی کیا ہے, اس کی پوری لسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے, جس میں ایک احمد شہریار صاحب ہیں جن کی عمر جس دن انہوں نے اپلائی کیا ان کی عمر 46 سال 10 ماہ 6 دن تھی. یہ اس وقت چیف آپریٹنگ آفیسر کے طور کے اوپر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مبینہ طور کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایڈ ان کے لیے تیار کیا جاتا تھا. اس میں ابھی تک چونکہ پروسیس ہونا باقی ہے, تاہم سیکرٹری پیٹرولیم کو اس معاملے کو ضرور دیکھنا چاہیے. کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود صاحب جو کہ ایک اچھا ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں, اور کہ کیا بورڈ کو ایسی ڈائریکشن دی جا سکتی تھی کہ عمر کی حد 50 سال کی جائے. دنیا بھر کے اندر بالخصوص انرجی کمپنیز کے لیے جو سربراہان کی تقرری ہوتی ہے 60 سال کم از کم ایج کی حد ہوتی تاکہ سینئر لوگ اس عہدے کے لیے اپلائی کر سکے, لیکن اس کو چینج کیا گیا. تو امید کرتے ہیں کہ رائے محمود صاحب اس معاملے کو دیکھیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.